अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कैपिटल व्यू के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। प्रोग्राम में हम बात करेंगे कुछ सियासी मामलात के हवाले से, और कल भी हम इस हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हुकूमत ये चाहती है, और वैसे भी हम सब ये जानते हैं कि अवामी सतह पर सियासी मुफाहमत की सख्त ज़रूरत महसूस की जा रही है, ताकि अवामी सतह के जो मामलात हैं, जो आवाम के मसाइल हैं, उनको ज़्यादा बेहतर तरीके से हल किया जा सके। गवर्नमेंट लचक दिखा रही है, लचक का मुजाहिरा कर रही है, तमाम अपोजिशन जमातों से राब्ते किए जा रहे हैं ताकि मुज़ाकरात की मेज़ पर सब आएँ और बैठ कर मामलात को तय करें। अपोजिशन की जानिब से हमें वो लचक नज़र नहीं आ रही जो नज़र आनी चाहिए। वहाँ पर हमें कोई बहुत ज़्यादा रवैया जो है वो बेहतर नज़र नहीं आ रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद खान साहब को जो है मैंडेट दिया गया है, तो क्या वो जो उनको मैंडेट दिया गया है उसके हवाले से महमूद अचकज़ई साहब जो हैं वो इतने बाइख्तियार हैं कि वो फ़ैसला कर पाएंगे किस तरह से ये मुज़ाकरात के मामलात आगे बढ़ेंगे। कुछ ख़बरें ये भी आ रही थी कि राना सनाउल्लाह साहब और महमूद अचकज़ई साहब का आपस में राब्ता भी हुआ है, लेकिन इन तमाम मुलाकातों या राब्ते या जो इस वक्त मुज़ाकरात हैं इनकी हमें नहीं पता कि किस नौइयत के होंगे, नेचर ऑफ टॉक्स क्या होंगी, किस तरह से मामलात आगे बढ़ेंगे। और ख़ास तौर पर एक बड़ा सवाल ये है कि अगर ये मुज़ाकरात आगे चलते हैं, इनका सही तरीके से आगाज़ होता है, तो फिर इसका आउटकम क्या होगा, किन चीज़ों पर हमें मामला जो हैं वो तय होते हुए नज़र आएंगे। और ख़ास तौर पर इस वक्त ये बात करने की है कि इसमें रुकावट क्या है, वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से एक बज़ाहिर हमें डेडलॉक नज़र आ रहा है, मामलात आगे नहीं बढ़ रहे हैं। अगरचे पहले भी हुकूमत की रही है ये कोशिश, बार बार ये कोशिश की जाती रही है कि अपोजिशन जमातों को इंगेज किया जाए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। और एक और बड़ा सवाल है जिस पर बात करना ज़रूरी है कि इस वक्त ये मुज़ाकरात किसकी मजबूरी हैं, किसको इसकी ज़्यादा ज़रूरत है, अपोजिशन की या हुकूमत की और हुकूमती इत्तेहाद की। इन्हीं तमाम तर सवालात के साथ हम प्रोग्राम में अपनी जो डिस्कशन है उसका आगाज़ करेंगे। मेरे साथ जो पैनलिस्ट मौजूद हैं उनका इंट्रोडक्शन मैं आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं रशीद साफ़ी साहब, मुझे ज्वाइन कर रही हैं शहनीला अमार साहिबा, और इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक आदिल साहब, आगा इकरार हारून साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। साफ़ी साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। हमने कल काफ़ी डिटेल में बात की थी कि क्या सिग्निफिकेंस है, क्या किस ज़रूरत के तहत ये मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन हम इस पे बात नहीं कर पाए। किसकी ज़रूरत है इस वक्त ज़्यादा, अपोजिशन या फिर हुकूमत और हुकूमती इत्तेहाद? किसकी मजबूरी है इस वक्त कि ये ज़रूर होने चाहिए मुज़ाकरात? शुक्रिया नाहिद। देखिए, अगर हम ज़मीनी हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो इस वक्त हमें बज़ाहिर तो ज़रूरत जो ज़्यादा नज़र आती है वो PTI की ज़रूरत है। सियासी तौर पे वो तन्हाई का शिकार है, उनका जो बानी है जेल के सलाखों के पीछे है, आए रोज़ उनके ख़िलाफ़ नए नए केस खुल रहे हैं और क़ानून का शिकंजा भी उनके गिर्द जो है वो कसा जा रहा है और क़ानून की गिरफ्त में हुए है वो इस वक्त। उनकी सियासी जो पार्टी है, जमात है, वो तितर बितर है। खैबर पख्तूनख्वा की मिसाल हमारे सामने है, पंजाब में उनकी तंजीम नज़र नहीं आ रही। उनसे जो है गुज़िश्ता 7-8 महीनों में 8-9 मरतबा अवामी एहतजाज के वो कॉल दे के उनसे वो नहीं हो सका है। एक पार्टी रहनुमा एक बात करता है तो दूसरा रहनुमा उठ के उसकी तरदीद कर देता है। तो अमूमन तो हमने इस मुल्क में देखा है कि अपोजिशन की तरफ से इसरार होता है कि मुज़ाकरात किए जाए और हुकूमत जो है वो ले तो लाल से काम लेती रहती है। माजी की मैं बात कर रहा हूँ। इस वक्त हुकूमत ने आए दिन रोज़ अव्वल से हमने ये नोट किया था कि हुकूमत ने मुफाहमत का हाथ बढ़ाया था। आगाज़ में मईशत के हवाले से तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई थी, और फिर सियासी मामलात पे भी हुकूमत ने कभी गैर लचकदार रवैया इख्तियार नहीं किया है। इस वक्त भी जो बातें चल रही है मुज़ाकरात और मुफाहमत की तरफ से, उनका एक लीडर जो उनका बना हुआ है इस वक्त महमूद खान अचकज़ई से, अब वो कह रहे हैं कि मुज़ाकरात हर हाल में होने चाहिए। वो ख़ुद जाके राना सनाउल्लाह साहब से मिलते हैं और उनको पैगाम पहुँचाते हैं। दूसरी तरफ PTI के जो बाकी रहनुमा है, जिस तरह उमर अयूब और असद कैसर वगैरह, उनके मुतज़ाद बयान, उनके बयानात अलग आ जाते हैं।
تو پہلے تو پی ٹی آئی اپنے صفوں میں یہ فیصلہ کرے کہ واقعی انہوں نے مذاکرات کرنے ہیں کہ نہیں. ضرورت ان کی ہے جو آپ کا سوال ہے، لیکن حکومت بھی چاہتی ہے کہ سیاسی فضا زیادہ مگتر نہ ہو، کیونکہ سیاسی فضا جتنی زیادہ سیاسی فضا میں اگر اشتعال زیادہ ہو تو اس صورت میں نقصان ملک ہی کا ہوتا ہے. اس لیے ہم نے دیکھ لیا کہ کل سردار اختر جان مینگل صاحب نے قومی اسمبلی سے استعفیٰ دیا. آج ہی حکومت کی اعلیٰ سطحی وفد رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں ان کے پاس پہنچ گیا اور ان کو منانے کی کوشش کی جا رہی. دوسری جانب قومی اسمبلی میں تاحال اسپیکر نے ان کا استعفیٰ منظور نہیں کیا. تو اس سے تو ہمیں حکومت کی نیت واضح ہو رہی ہے کہ وہ بھی مفاہمت چاہتی ہے، وہ مخاصمت کی پالیسی کی طرف نہیں جانا چاہتی ہے، نہ پی ٹی آئی کے ساتھ. پی ٹی آئی کا اگر مسئلہ ہے تو وہ ان کے قانون اور آئینی مسائل کا ان کو سامنا ہے. حکومت نے کبھی ان کے خلاف کوئی ایسا اقدام نہیں کیا ہے جس سے ہم یہ تاثر لے سکے کہ حکومت بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یا مذاکرات کے لیے تیار نہیں ہے. ہاں البتہ اڈیالہ سے یہ بیانات آتے ہیں کہ میں نے پنڈی سے بات کرنی ہے، میں نے مقتدر قوتوں سے بات کرنی ہے. پھر ان کے رہنما کہتے ہیں کہ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے ہم نے ان سے بات کرنی ہے. وہ تذبذب کا شکار ہے، لیکن حکومت اس بارے میں یکسو ہے اور کلیئر ہے کہ مفاہمت اگر ہوتی ہے تو مجھے یقین ہے کہ جس طرح نواز شریف صاحب کی نسبت سے بیانات سامنے آئے ہیں، شہباز شریف صاحب کی بیانات آن دا ریکارڈ ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ایکٹیو ہے، تو یقین ہے کہ اگر دوسرا فریق مذاکرات کی میز پہ آئے گا تو حکومت کی طرف سے تعامل کا اظہار نہیں کیا جائے گا اور حکومت ضرور ان کے ساتھ مذاکرات کے میز پہ بیٹھے گی. اور وہ جو آپ بتا رہی ہے کہ عوامی سطح پہ جو سیاسی مفاہمت کی ضرورت پوری ہو رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، تو اس کو پورا کرنے کے لیے حکومت جو ہے اپنا کردار ضرور نبھائے گی. ٹھیک ہے. اچھا شنیلا صافی صاحب جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ حکومت تو اس وقت مکمل طور پر لچک دکھا رہی ہے، ایون کہ اختر مینگل صاحب کو جس طرح سے انگیج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ مل کر چلیں، کوئی بھی نہ تو آئسولیشن میں جائے یا کوئی اس قسم کے معاملات نہ ہوں کہ جس سے چیزیں خراب ہوں. لیکن دوسری طرف اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کریں تو وہ بھی مختلف بیانات ہیں جس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ شاید ابھی ان کے اپنے اندر کنفیوژن ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کو جو مینڈیٹ دیا گیا ہے، کیا کل کو وہ اگر کوئی مذاکرات کرتے ہیں، جو شرائط اپنی دیتے ہیں یا دونوں طرف سے جو نیگوسیشنز ہوتی ہیں، تو کیا وہ اتنے بااختیار ہوں گے؟ بانی پی ٹی آئی ان کے بھی چیزوں کو جو ہے وہ تسلیم کریں گے، ایکسیپٹ کریں گے؟ کل کو یہ نہ ہو کہ ایک نیا یو ٹرن آ جائے، وہ پیچھے ہٹ جائیں، پھر اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ شکریہ نائب. دیکھیں جو بانی پی ٹی آئی نا وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی اتنا بااختیار نہیں بنائیں گے کہ وہ اپنے اون پہ جا کے ڈیسیجن کر سکے. اور ہم نے پارٹی کے اندر دیکھا بھی ہے کہ جب بھی ان کے علاوہ کسی بھی رہنما کی شخصیت بڑھنے لگتی ہے تو وہ فوراً ہی کوئی نہ کوئی اس کے خلاف ایسا ایکشن لے لیتے ہیں، اس کو یا تو پارٹی سے نکال دیں گے یا اس کو تھوڑا سا سائڈ لائن پہ کر دیں گے، کیونکہ وہ اپنے علاوہ کسی کو بھی آگے بڑھتا ہوا دیکھنا بھی نہیں چاہتے اور نہیں چاہتے کہ میرے لیول پہ کوئی اور رہنما بھی آ جائے. اگر اچکزئی صاحب آتے ہیں اور بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی میں تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کروں گا، اور اچکزئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہاں وہ تو کہتے ہیں میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات نہیں کروں گا، میں سیاستدانوں کے ساتھ بات کروں گا. اگر اچکزئی صاحب جاتے ہیں سیاستدانوں کے ساتھ جا کے بات چیت کرتے ہیں، کہیں پہ مفاہمت ہوتی ہے، کہیں پہ ڈیڈ لاک ختم ہوتا ہے، وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، بانی پی ٹی آئی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، تو پھر کیا ہوگا؟ کیا پی ٹی آئی اس کو مان لے گی؟ ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو بانی پی ٹی آئی کہیں گے پی ٹی آئی کی پالیسی تو وہی رہے گی. اور اسی وجہ سے یہ دیکھیں کہ بعض دفعہ گوہر ایوبی کو بیان دے دیتے ہیں، عمر ایوبی کو بیان دے دیتے ہیں، یا مین گنڈا پور کی طرف سے بھی کوئی آ جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ بانی پی ٹی آئی سے جا کے جیل میں ملتے ہیں واپس آتے ہیں، ان سب کی ٹون بدل گئی ہوتی ہے. وہ مختلف قسم کے بیانات دینے لگتے ہیں جو ریاست کے ساتھ اس کی مخالفت کی طرف جاتے ہیں یا کسی انتشار کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. میں نے کل بھی یہی بات کی تھی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کسی لوڑ دو کی بنیاد کے اوپر تھے، لیکن اگر آپ کے مذاکرات صرف اسی بنیاد پہ ہوں گے کہ میرا مینڈیٹ مجھے واپس کر دیں، مجھے جیل سے باہر نکالیں، میرے قیدیوں کو رہا کر دیں، تو پھر حکومت تو اس کو نہیں مان سکتی ہے. ابھی حکومت کے ساتھ یہ غیر مشروط طریقے سے آگے بڑھنے کے کتنے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ کیونکہ وہ تو شرائط کے ساتھ ہی آئیں گے. نہیں، مجھے پی ٹی آئی کی طرف سے ہٹیں گے، پی ٹی آئی کی طرف سے مجھے ابھی یہ چیز ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں نا، جب وہ حکومت کے اندر بھی تھے اور اپوزیشن ان کو کہہ رہی تھی کہ مذاکرات کریں، اور حکومت جو تھی ہمیشہ مذاکرات کی طرف پہلے جاتی ہے.
کہ اور جو مذاکرات کرنا چاہتے تو حکومت تو خوشی خوشی کرتی ہے کہ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھے ہو مذاکرات کو، خاص طور پہ جب آپ اکانومی کے اوپر کرنا چاہیں، تو انہوں نے تب بھی نہیں مانے تھے۔ ان کا رویہ یہ ہے کہ وہ اگر حکومت میں بھی ہوتے ہیں تو وہ اپوزیشن لیڈر والا رویہ اپناتے ہیں، اور اپوزیشن لیڈر میں تو ان کا بھی وہ ہوتا ہی ماشاءاللہ سے وہی رویہ ہے، تو وہ کنٹینر سے اترنا نہیں چاہتے ہیں، وہ دھمکیوں والا جو اپنا رویہ ہے، دھونس دھمکیوں والا، اس کو چینج نہیں کرنا چاہتے، وہ بھی اپنے اندر میچورٹی نہیں لا رہے، وہ اس چیز کا احساس نہیں کر رہے کہ سیاستدان جو ہوتے ہیں ان کا سروائیول سیاست کرنے میں ہوتا ہے، ان کا سروائیول جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مخالفت کرنے سے نہیں ہوگا۔ اور اب دیکھیں نا اسی طرح سے خیبر پختونخوا کی جو حکومت ہے اس کی ساری انرجی وسائل جو ہیں وہ اسی چیز پہ لگ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے وفاق کے اوپر حملہ کر دینا ہے، ہم نے وفاق کے ساتھ اپنی اس کو پالیسی جو ہے ٹکراؤ والی لے کے چلنی ہے۔ اگر وفاق کے ساتھ ان کے معاملات بہتر ہوں تو ظاہر ان کے فنڈ بھی ریلیز ہو رہے ہوں، وفاق ان کی انویسٹمنٹ لانے میں بھی مدد کر رہا ہو، بہت سے پروجیکٹ میں ان کی ہیلپ کر رہا ہو، لیکن وہ نہیں چاہ رہے ہیں، وہ اپنے صوبے کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں، اپنی سیاست کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں۔ تو یہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں جب تک ان کا رویہ تبدیل نہیں ہوگا مذاکرات کی آگے جاتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، ڈاکٹر صاحب کو انگیج کروں گی۔ ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح سے معاملات آگے بڑھیں گے؟ کیا غیر مشروط طریقے سے چیزیں طے پا سکتی ہیں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، جو بظاہر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جو شرائط ہو سکتی ہیں؟ پھر دوسرا یہ ہے کہ محمود اچکزئی صاحب کے ساتھ جب یہ انیشیلی یہ ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں تو کیا کوئی کمیٹی بنائی جائے گی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہوں گے؟ کیونکہ اب اس میں کوئی پاکستان تحریک انصاف کا لیڈر شامل نہیں ہے اس طرح سے جو ان کی کور کمیٹی کے لوگ ہوں۔ شکریہ ناہید۔ دیکھیں پاکستان میں کچھ نئی ریالٹیز جنم لے چکی ہیں اور آلموسٹ ان کو ایکسیپٹ بھی کر لیا گیا ہے۔ وہ نئی ریالٹیز کیا ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا بے نظیر بھٹو ایک ٹرم یوز کیا کرتی تھیں، نیو سوشل کانٹریکٹ، اور میاں نواز شریف ایک بات کہا کرتے تھے کہ آئیں بیٹھ کے سارے فری رولز آف دی گیم طے کریں اور ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بات وہ کہا کرتے تھے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ آج جب نئے حقائق سامنے آئے اور خاص طور پر 2018 کے بعد تباہی کا ایک سلسلہ شروع ہوا تو پھر سب کی سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ لوگ کیا کہا کرتے تھے۔ تو آپ یوں سمجھیے کہ مارچ اپریل 2022 سے لے کر آج تک کا جو دور ہے یہ نئی ریالٹیز کا دور ہے۔ اس میں ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا عمل آلموسٹ ہو چکا ہے، رائٹ، ریاست کے مختلف جو پلرز ہیں ان کے درمیان، اور یہ اتفاق رائے ہو گیا ہے کہ ہم نے ریاست کن بنیادوں پر چلانی ہے، اور سب سے بڑی اور بنیاد جو ہے وہ آئین ہے، آئین پہ چلانی ہے، پارلیمنٹ پہ چلانی ہے، اور اپنی ریاست کو خود کفیل کرنا ہے اقتصادی اعتبار سے، اور ہم نے لوگوں کے دروازے پر ہاتھ لے کے نہیں جانا۔ یہ ہے نئی ریالٹی۔ اس نئی ریالٹی میں اگر کوئی نہیں ہے تو ایک تو وہ شخص ہے جس کا ابھی ذکر کیا شنیلا نے کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا آدمی ہے، اور کچھ وہ لوگ ہیں جو ہمیں اس کی پشت پہ نظر آتے ہیں۔ تو اب نئی ریالٹیز کے مطابق یہ سب کچھ ہوگا، ان نئی ریالٹیز کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا پڑے گا۔ شاید صورتحال یہ ہے کہ خود پی ٹی آئی کے اندر یہ ایسا طبقہ موجود ہے اور کافی مؤثر ہے جو یہ محسوس کرتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی، آپ کو یاد ہوگا کہ جب جرمنی وغیرہ میں یہودی ہوا کرتے تھے تو وہ انہوں نے اپنے آپ کو آؤٹ سائڈ کیا ہوا تھا، وہ گیٹوز میں رہتے تھے، کسی سے رابطہ ان کا نہیں ہوتا تھا، نہ وہ کسی سے رابطہ کرتے تھے، اپنی الگ دنیا اس سے بسا رکھی تھی۔ تو بالکل یہی انداز ہے بانی پی ٹی آئی کا۔ پی ٹی آئی کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں اس کیفیت سے نکل کر ایک نیچرل پولیٹیکل پارٹی کا کردار ادا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ چیز ایمرج کر رہی ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور اس طرف جو ہے جو پاکستان کی جو مین سٹریم پولیٹیکل فورسز ہیں اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے ملک کا حصہ ہے، یہ بھی ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ان کو مین سٹریم میں لانا چاہیے۔ تو اس وقت یہ پروسیس ہو رہا ہے، یہ کب کامیاب ہوگا، کیا ہوگا، اس پہ وقت لگے گا۔ ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو اختر بلوچ صاحب کے بارے میں، اختر مینگل صاحب کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ کل بھی ذکر ہوا تھا، آج بھی ان کا مختصراً ذکر ہوا کہ اختر مینگل نے یکا یک یہ فیصلہ کیا کیا اور اس کے پیچھے کہانی کیا ہے۔ دیکھیں بلوچستان میں بھی نئے حقائق جنم لے رہے ہیں، اور نئے حقائق ایسے ہیں کہ مڈل کلاس ایکٹیو ہو گئی ہے، پولیٹیکلی بہت مؤثر ہے،
اور وہ مختصر نوٹس پہ بڑے بڑے وہ شو کر رہی ہے، اور اس چیز نے بلوچستان کے پرانی سیاسی حقائق کو خوفزدہ بھی کر دیا ہے، تقریباً irrelevant بھی کر دیا ہے، اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہماری بقا کیا ہے، کیسے ہے۔ تو وہ میرے خیال میں اختر بلوچ صاحب چونکا کے ایک ایسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں، میرے خیال میں وہ کامیاب بھی نہیں ہو سکتے، اور شاید مجھے توقع ہے کہ وہ استعفیٰ بھی واپس لے لیں۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ بھی ظاہرہ چاہتی ہے کہ کوئی معاملات جو ہیں وہ زیادہ، گورنمنٹ تو سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتی ہے، نئی ریئلٹی یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کو اپنے قدموں پہ کھڑا کرنا ہے اور سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا اقرار صاحب، اس نیو ریئلٹی کو تسلیم نہیں کیا جا رہا، شہنیلا کی بھی یہ رائے ہے ڈاکٹر صاحب کی کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، ان کے بانی کی جانب سے وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اور اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ وہ ایک آج مولانا رحمان صاحب بھی جب پارلیمنٹ میں گفتگو کر رہے تھے، ان کا جذباتی لوگوں کو آگے لانے سے پھر ریاست کا نقصان ہوتا ہے، تو جو معاملات ہیں، سیاسی معاملات ہیں، وہ سیاسی لوگوں کو مل کر بیٹھ کر طے کرنے چاہیے، مذاکرات ہونے چاہیے۔ تو آپ کو کیا مین اس میں رکاوٹ کیا نظر آ رہی ہے؟ جو بظاہر اس وقت ہمیں ڈیڈ لاک ایک نظر آ رہا ہے کہ چیزیں آگے نہیں بڑھ رہی، مذاکرات کا بہت شور ہے، لیکن کچھ ہمیں سالڈ اس میں نظر نہیں آ رہا۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جہاں تک بات ہے، حکومت ہمیشہ سے، یعنی کہ حکومت کا لفظ کے واپس لے کے میں ایسے کہتا ہوں کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی ہمیشہ سے مذاکرات میں یقین رکھتے ہیں۔ جب آج وہ حکومت میں ہے تب بھی ان کو یہ یقین تھا، جب حکومت میں نہیں تھے تب بھی 2018 میں بھی جب وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تب بھی وہ مذاکرات ہی کی بات کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایک ایسا شخص ہے جو کہ بیسکلی سائیکولوجیکلی اینٹی پارلیمان ہے اور اینٹی پالیٹکس ہے، وہ ایک کلٹ کا لیڈر ہے، وہ کسی مذاکرات پہ، کسی بات پہ یقین نہیں رکھتا ہے۔ اب وہ کر کیا رہا ہے؟ دیکھیں، جب سمندر کے اوپر برف جم جاتی ہے تو ہمیں ایک آئس بریکر چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اچک زئی صاحب کو استعمال کر رہا ہے ایز آئس بریکر، کہ وہ اپنی کانٹیکٹ استعمال کر کے سب سے مل کر وہ ایک دفعہ آئس بریک کر دیں، وہ ٹرک کر کے پانی میں سے نکلے گا اور وہی باتیں کرے گا جو کہ وہ 2018 2010 2011 میں کرتا رہا کہ میں ان کو نہیں مانتا ہوں، یہ ہیں، یہ وہ ہیں۔ میں وہی بلکہ ڈاکٹر صاحب سے بھی جاننا چاہ رہی تھی کہ آگے کیا طریقہ کار ہوگا، مذاکرات کس طرح سے آگے بڑھیں گے؟ آپ نے جو کہا بڑا وہ صحیح کا، آئس بریکر کے طور پہ ان کو یوز کر رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کمیٹی بنائی جائے گی، اپنے پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہوں گے، تو پھر اسے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ وہ تو شرائط کے ساتھ آئیں گے؟ میرا ذاتی یہ خیال ہے کہ کمیٹی شمیٹی کی بات کوئی نہیں ہوگی، ابرپٹلی یہ کہیں گے کہ یہ 3 چیزیں آپ کریں تو ہم مذاکرات کے لیے کمیٹی کے نام دیں گے، جو میری انفارمیشن ہے، غلط بھی ہو سکتا ہوں، کہ وہ جب یہ ایک آئس بریک ہو جائے گی تو وہ کہیں گے کہ جی آپ یہ 3 کام کریں، ہم آپ کو اپنی کمیٹی کے نام دیں۔ پہلا کام یہ کریں کہ 9 مئی کے تمام جو کیسز ہیں وہ وڈرا کریں، اور اس کے علاوہ جو اپنا فاؤنڈر چیئرمین ہے اس کے جو کیسز ہیں ان پہ وڈرا کریں، اور نیا کیس کوئی اس پہ مت نہ کریں، کیونکہ ان کو اچھی طرح پتہ ہے سیڈیشن کا کیس اس پہ اب ہونا ہی ہونا ہے، کیونکہ فیض امیر کی گرفتاری کے بعد کلیئر یہ بات ہو گئی ہے کہ یہ سیڈیشن تھا، یہ میوٹنی کرنے کی کوشش کی گئی تھی، بغاوت کرنے کی کوشش کی تھی، ان کے پاس سب کچھ ہے۔ میجر کام اس وقت اس کو روکنا چاہ رہے ہیں یہ، کیونکہ وہ تو پھر عام کورس پہ نہیں سنا جائے گا نا، جن کورس میں ان کو ان میں بھی ضمانتیں مل جاتی ہیں جو بھی کیسز ہوئے بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ تو سنا جائے گا ملٹری کورٹ میں۔ تو اس وقت پرابلم ساری یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم آئس بریک کروا کے فوری طور پہ یہ اچھا، پھر ہم وہ کیا کہیں گے کہ جی ہم تو تیار تھے اپنا مذاکرات کے لیے، ہم نے تو کہا تھا یہ 3 کام کر لیں تو ہم نے کمیٹی دے دیتے ہیں۔ دیکھیں، حکومت ہمیشہ سے کوشش یہ کرتی ہے کہ پارلیمان میں معاملہ طے ہوں، اور ہمیشہ سے پی ٹی آئی کی کوشش یہی کہ پارلیمان میں معاملہ طے نہ ہو۔ مجھے ایک بات بتائیے، تمام پولیٹیکل پارٹیز پارلیمان میں موجود ہیں، صحیح، تو پھر کیوں نہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنا دی جائے؟ یہ ہر فیصلہ پارلیمنٹ سے باہر کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیوں ہوتا ہے؟ ایک سٹینڈنگ کمیٹی جس طرح ہوتی ہے نا، دیکھیں اب میں عمر گزر گئی ہے پارلیمنٹ کور کرتے ہوئے، ایک سپیکر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ان پولیٹیکل پارٹیز کی میں کمیٹی بنا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور آپ بیٹھ کے کل سے ڈیلیبریشن شروع کر دیں۔ وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے یہ ان کو سجیشن دی تھی اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن، انہوں نے کہا نہیں۔ ٹھیک ہے، میں نیکسٹ راؤنڈ میں 9 مئی کے حوالے سے بھی گفتگو کرنا چاہ رہی تھی، آغا صاحب نے پوائنٹ اٹھا دیا، ہم اس کو مزید پھر آگے بڑھا لیتے ہیں کہ 9 مئی کے ذکر کو آپ ایک سائڈ پہ کر کے
مطلب اگر 9 مئی کے واقعات کو ایک سائڈ پہ کیا جائے تو معاملات آگے مشکل ہے، نہیں بڑھ سکتے. قوم اور ادارے جو ہیں وہ کس طرح ان تمام تر معاملات کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، بہت مشکل ہے. تو پھر اب ساری گفتگو کا نتیجہ یہ نکلتا ہے صافی صاحب کہ کیا یہ درست ہوگا یہ کہنا کہ پہلے 9 مئی کے واقعات کا تصفیہ کر لیا جائے، پھر مذاکرات کی طرف جایا جائے، پھر ان کو آگے بڑھایا جائے، یا پیرالل یہ چیزیں چل سکتی ہیں؟ کیا پاسبلٹی ہو سکتی ہے؟ اگر آپ ریاست کے خلاف اتنا بڑا اقدام کر کے پھر ریاستی اداروں سے اور سیاسی جو مختلف قوت ہے ان سے آپ کوئی ریلیف مانگتے ہیں تو یہ تو ناممکن سی بات ہے. 9 مئی کوئی عام جرم نہیں تھا. 9 مئی کوئی انڈیویجولز کا کوئی ایسا اقدام نہیں تھا جس کو فراموش کیا جا سکتا ہے یا ہم اس بات کا انتظار کریں کہ کسی 1-2-3 افراد کو سزا ہو جائے تو شاید معاملہ رفع دفع ہو. کل ہی آپ اپنے پروگرام میں ڈسکس کر رہی تھی اور ہم نے بھی اس پہ بات کی کہ کور کمانڈرز کے اجلاس میں پاکستان کے جو اعلیٰ کمانڈر تھے فوج کے سب اس بات متفق ہے کہ قومی اداروں کی تضییق کرنے والے اور ریاست کے دشمنوں کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی. چونکہ 9 مئی کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے درجنوں کارکنوں پہ اور رہنماؤں پہ الزامات ہے اور وہ اس واقعے کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. ہم نے کل لاسٹ 24 آور میں بھی ہم نے پی ٹی آئی کے کئی لیڈروں کے منہ سے یہ سنا کہ سرے سے ہم نے تو 9 مئی کا واقعہ تو ہم نے کیا ہی نہیں، ہم اس میں ملوث نہیں، تو اس پہ معافی کیوں؟ جب آپ معافی تک مانگنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ دیکھیں ویڈیوز موجود ہے، رپورٹیں موجود ہے، اخبارات بھرے پڑے ہیں، سب لوگوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھ کے کور کمانڈر ہاؤس لاہور جل گیا، آپ کا جو ہے میاں والی بیس کو آپ دیکھیں، آپ ادھر پنڈی اسلام آباد میں دیکھیں، آپ پشاور میں دیکھیں، آپ چکدرہ کو دیکھیں، ہر جگہ پہ یہ ساری چیزیں حقائق. آپ ریڈیو پاکستان پشاور کو دیکھیں، تمام واقعات تو ہوئے ہیں، کسی نے تو کیے ہیں اور سب کو پتہ ہے بالکل ان کو سب کو پتہ ہے کہ کن کے ایما پہ ہوا ہے، تو پہلے اس کا تصفیہ ہونا بھی نہایت اہم ہے. لیکن چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ حکومت مفاہمت کی پالیسی پہ گامزن ہے، ڈیڈ لاک حکومت کی طرف سے پھر بھی نہیں ہے. وہ پیرالل مذاکرات چلانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ نے مذاکرات کو بامانی بنانا ہے، بامقصد بنانا ہے، تو پھر 9 مئی کا تصفیہ وہ نہایت ضروری ہے. پاکستان کی ریاست قرار دے چکی ہے کہ جو 9 مئی کا واقعہ ہے وہ پاکستان کے 9/11 سے زیادہ سنگین پاکستان کے لیے 9/11 کے واقعے کے مصداق ہے. تو 9 مئی کو ہم کسی لمحے پہ فراموش نہیں کر سکتے. قوم بھی چاہتی ہے کہ جس کسی نے بھی کیا ہے، اس وقت ہم چلے ہمیں نہیں پتا، ہم نہیں ڈالتے، لیکن واقعات تو ہوئے ہیں، قومی اداروں کی تضییق تو ہوئی ہے، بے حرمتی تو ہوئی ہے، شہیدوں کے حوالے سے مغالطات تو بکی گئی ہے. تو اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کو کٹہرے میں لایا جائے، ان کو سزا دی جائے، ساتھ میں سیاست کا جو ایک پہیہ ہے وہ بھی چلتا رہے، اس میں کوئی مذائقہ تو نہیں ہے. لیکن اگر آپ ادھر بھی ریجٹ پن کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور اپنا اس میں چناؤ آپ کر رہے ہیں کہ میں نے اس سے بات کرنی ہے، اس سے نہیں کرنی، اور وہاں پہ آپ پہ اتنے سنگین الزامات ہیں، اس سے بھی آپ انکاری ہے، تو پھر آپ خود سمجھیے گا کہ ڈیڈ لاک کہاں سے پیدا ہے اور بات کہاں سے آگے نہیں بڑھ رہی. ٹھیک ہے. اچھا شہنیلا، یہ 9 مئی کے واقعات کا اب ظاہر ہے جو منطقی انجام ہے وہ ہوگا، اس پہ تصفیہ ہوگا، اس پر سیاست کی جا رہی ہے، مطلب اس کو بیس بنا کر آپ معاملات کو ایک جگہ پر ڈیڈ لاک کے طور پر ان مذاکرات کو لے کر چل رہے ہیں. یہ کس قسم کا عمل ہے؟ وہ اس لیے ناہید کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ بہت بڑا جرم میں نے کر دیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں تو انڈائریکٹلی وہ اس کا اقرار بھی کر چکے ہیں. جب وہ جیل میں نہیں گئے تھے تو وہ یہ بات کہتے تھے کہ چونکہ مجھے رینجرز نے گرفتار کیا تھا تو میرے لوگوں نے کہاں جا کے احتجاج کرنا تھا. پھر کچھ دن پہلے انہوں نے رپورٹر سے بات کرتے ہوئے یہ بات کی کہ میں نے خود ہی کہا تھا کہ آپ نے ان جگہوں پہ جا کے احتجاج کریں. اچھا، اب احتجاج کرنے والے سارے لوگ بھی ہمیں نظر آ رہے ہیں. یاسمین راشد ہے، وہ خود پورا مجمع اکٹھا کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ چلیں جی ہمارے ساتھ کور کمانڈر ہاؤس پہ چلیں. پھر ان کے اپنے جو بھانجے تھے حسان نیازی، انہوں نے جو یونیفارم اٹھایا ہوا تھا اور کس قسم کی انہوں نے جو باتیں کی تھی. پھر وہ جو عالیہ حمزہ کہہ رہی تھی کہ عمران بانی پی ٹی آئی ہماری ریڈ لائن ہے، وہ کراس ہو گیا، ہم چھوڑیں گے نہیں.
देखें वो ये सारी चीजें तो हुई हैं। अब वो चाह ये रहे हैं कि लोगों की तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। तवज्जो किस तरह से हटाना चाह रहे हैं? वो कभी कहते हैं कि जो जुडिशियल कमीशन बना दें इसके ऊपर, कभी वो कहते हैं कि सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकाल के ला दें। सीसीटीवी फुटेज जो होती है, आप देखें कैमरे का एक एंगल होता है मखसूस, किसी की आ जाएगी किसी की आएगी नहीं आएगी, लेकिन जो आपके वहाँ पे इतने कैमरे मौजूद थे, रिकॉर्ड पे ऑडियोज मौजूद है, वो सब है। तीसरी बात है, देखें नाहिर, कैपिटल हिल पे हमला हुआ, वहाँ पे ट्रायल हुआ, वो सब लोग इस वक्त जेलों में सजा भुगत रहे हैं। यूके के अंदर जो अभी फसादात हुए, तमाम लोगों के जो थे उनके ट्रायल चले, वो जेलों में गए। इवन के एक जज ने ये कहा कि जो खड़ा होके देख रहा था ना, उसको भी जेल में भेजो। कि आप वहाँ पे खड़े होकर क्यों देख रहे थे? उन्होंने ट्वीट्स करने के ऊपर भी लोगों को सजाएं दी। यहाँ पे रियासत के खिलाफ बगावत की गई है, रियासत के खिलाफ अभी तक वो जो लोगों को भड़काया जा रहा है सोशल मीडिया के जरिए, और फिर उसके बाद वो मासूम बन जाते, कहते जी हमने तो कुछ नहीं किया हुआ, हमारे खिलाफ। ठीक है, मैं इसी पे डॉक्टर साहब की भी राय लेना चाहती हूँ कि ये 9 मई के जो वाकयात हैं, ये अब लग रहा है कि गले में हड्डी फंस गई है, बड़ा मुश्किल है अब इससे कैसे जान छुड़वा पाएंगे। ये वैसे अच्छी मिसाल दी, गले में फंसी हुई हड्डी। तो गले में जो फंसी हुई हड्डी है, कहानियों में जो किस्से कहानियां हैं उनमें एक तेल मल के उतारा जाता है उसको। तो अब तेल कौन तो मलेगा? इसका तेल क्या है? तेल देखें आपको मलते हुए नजर आ रहे हैं खुद। मसलन अगर कोई ये कहता है, यानी उमर अयूब ये कहते हैं कि भाई हम तो नहीं किसी से माफी मांगते, तो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ जी, आप जरा बॉडी लैंग्वेज देखें। असल में ये कह रहे हैं कि हम माफी मांगते हैं। यही बात है, ये बदली हुई हकीकत है। और ये जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि कुछ बदले हुए हकायक हैं और जिनको मान के आपको आगे चलना है, इनमें 9 मई शामिल है। और 9 मई के जराइम को आपने तस्लीम करके आगे बढ़ना है। अगर आप उसको नहीं तस्लीम करते तो इसका मतलब यह है कि फिर रियासत अपनी शिकस्त तस्लीम कर ले। तो रियासत कैसे शिकस्त तस्लीम कर ले? रियासत से तो बड़ा कोई नहीं है। तो रियासत से ये बड़े नहीं है, इनको रियासत के सामने झुकना है। और रियासत के सामने झुकने के बाद, और उसके आसार नजर आ रहे हैं इस पार्टी के अंदर। अब बानी पीटीआई का मामला एक अलग है। यानी जब ये बात कर रही थी शरीला, तो उसके साथ एक ये बात थी, उसने कहा अगर फिर पकड़ा जाएगा हम फिर यही करेंगे, ये बात भी उसने कही थी। तो वो एक उनके अंदर कश्मकश है। लेकिन आप ये देखें कि रियासत के सामने लोगों को झुकना पड़ता है, उनको भी झुकना पड़ेगा। ठीक है। यहाँ पर मुझे एक ब्रेक लेना है, फिर मैं इकरार साहब आपकी तरफ आऊँगी, आपका भी टेक इसी पर मैं लूँगी, लेकिन एक ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। दस करोड़ पाकिस्तानियों के इम्तिहान का वक्त आ पहुंचा है। हमारी इस बहादुर कंपनी ने बरकी हरीके के सेक्टर में लगातार 9 घंटे तक हिंदुस्तानी फौज के एक पूरे ब्रिगेड का डट कर मुकाबला किया था। हमारे सिपाहियों के मुकाबले पर दुश्मन के टैंक मौजूद थे। हमारे जांबाजों ने दुश्मन के 3 टैंक तबाह कर दिए। सफाई निस्फ ईमान, तरक्की याफ्ता और सेहतमंद मुआशरे की पहचान। कूड़ा करकट और कचरा गली कूचों में मत फेंकें, बल्कि कूड़ादान का इस्तेमाल यकीनी बनाएं। आए इस्लामी शार अपनाएं, सफाई को निस्फ ईमान बनाएं।
ایک مرتبہ پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم یہاں پر بات کر رہے ہیں جو سیاسی جماعتوں کے درمیان مذاکرات کا عمل چل رہا ہے وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے، اس میں کیا رکاوٹ ہے، کیوں معاملات زیادہ بہتر طریقے سے آگے نہیں چل رہے۔ حکومت یہ چاہتی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے اور مفاہمتی عمل کے ساتھ چیزیں آگے بڑھیں۔ اقرار صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے ہم اس وقت گفتگو کر رہے تھے کہ 9 مئی کے واقعات اوبویسلی آپ ان کو اگنور نہیں کر سکتے، بہت بڑے واقعات ہوئے پاکستان میں۔ کیا ان کو ایک سائڈ پر رکھ کر مذاکرات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہ دونوں چیزیں پیرالل چلیں گی اور مذاکرات آگے بڑھیں گے، یا پھر یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ڈیڈ لاک ہوگا؟ کیا لگ رہا ہے آپ کو آگے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ 9 مئی کو آپ فارگیٹ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں 9 مئی کسی صرف ایک ادارے کے اوپر اٹیک نہیں تھا، وہ اس ملک کی آئیڈینٹی کے اوپر اٹیک تھا۔ وہ جو شہدا ہے وہ میرے اور آپ کے بھی بہن بھائی اور بچے ہیں جنہوں نے بھی جانیں دی ہیں، اپنی زندگی ہمارے بچوں کے فیوچر کے لیے، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹریڈ آف کی ہے۔ تو آپ صرف ایون آپ ادارے کو نکال بھی دیں، میرا نہیں خیال ہے کہ پاکستان کا کوئی ایک آدمی جو ایک نارمل ذہن رکھتا ہے وہ ایک ایسے آدمی کو معاف کر دے گا جس نے 9 مئی کی ہے۔ اس میں صرف ایک ادارے کی بات نہیں ہے، پولیٹیشین بھی بہت کلیئر ہے، عوام بھی بہت کلیئر ہے، اب ہر آدمی بہت کلیئر ہے۔ اور جسے کہ ابھی بہن نے بات کی کہ کیپٹل ہل میں تو ایک آدمی نے صرف کھڑے ہو کے نا ڈائس کے اوپر اپنی ویڈیو بنوائی تھی 30 سیکنڈ کی، 23 سال سے تھا، 23 ایئرس، صرف ویڈیو ڈائس پہ کھڑے ہو کے۔ تو آپ کیسے معاف کر سکتے ہیں ان تمام لوگوں کو جناب؟ اور کون سی ریاست ہے کو معاف کرے کہ پھر دیکھیں ریاستیں اس طرح نہیں چلتی ہیں۔ اور کانسٹیٹیوشن کی آپ بات کر رہے ہیں، کانسٹیٹیوشن میں آپ ایک گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ اس ملک کی حفاظت کریں گے، تو آپ ایسے لوگوں کو اگر پروموٹ کریں گے یا ان کو آپ سے جانے دیں گے بغیر اپنا یعنی کہ ایک گزرے ہوئے ایک رٹ سے، تو پھر آپ اس کا مطلب ہے آپ میوٹنی پاکستان میں ہر بندے کو اجازت دیں گے کہ جاؤ میوٹنی کرو اس ملک کے خلاف۔ یہ نہیں ہو سکتا جناب جی، ایک دفعہ جو ہے ایک مثال سیٹ کرنی پڑے گی اور پھر آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اس طرح سے ان چیزوں کو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہم جس طرح سے اپنے اداروں کی بات کر رہے ہیں، جس طرح سے ہمارے ادارے، ہماری سیکیورٹی فورسز پاکستان میں امن و امان قائم کرنے کے لیے، دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں، یقیناً اس کی مثال نہیں ملتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہیں پر ذرا بات کریں کل کی کور کمانڈر کانفرنس کے حوالے سے، جس میں بڑا کیٹیگوریکلی بتا دیا گیا ہے، بڑا سٹرونگ میسیج ہمیں اس میں نظر آیا ہے آرمی چیف کی جانب سے کہ فوج میں کوئی بھی احتساب سے بالاتر نہیں ہے، اور بہتر گورننس کے لیے شفاف احتسابی عمل جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ اس کی امپورٹنس کی بات کی گئی ہے۔ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو حکمت عملی اپنائی گئی ہے اس کو بھی، اس پر مزید ریفائن کرنے کے لیے اس پر بھی بات چیت کی گئی ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی پر بات کر لیں کہ فوج میں ایک اتنا مضبوط قسم کا ایک ٹرانسپیرنٹ ہمیں نظام، خود کار نظام نظر آتا ہے کہ جس میں احتساب کیا جاتا ہے، تو باقی اداروں میں بھی یہ ضرور سسٹم ہونا چاہیے تاکہ پاکستان کے تمام ادارے زیادہ بہتر طریقے سے کام کریں اور اس میں کوئی کمپرومائز کرنے کی گنجائش موجود نہیں ہونی چاہیے، تب ہم زیادہ بہتر طریقے سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ہم دہشت گردی کے حوالے سے بھی بات کریں گے۔ ابھی میں صافی صاحب آپ کی طرف آؤں گی۔ جو ایک احتسابی عمل ہمیں نظر آ رہا ہے جس میں کوئی ہمیں جانبداری کی گنجائش نظر نہیں آتی، اور بڑا واضح طور پر بار بار یہ میسیج بھی دیا جاتا ہے۔ کل کی کور کمانڈر کانفرنس سے بھی ہمیں یہی میسیج جو ہے وہ ہم نے پرسیو کیا کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، کوئی بالاتر نہیں ہے، اور یہ احتساب کا نظام اسی طرح سے آگے چلے گا۔ تو ایک تو اس کے اوپر میں آپ کی رائے چاہتی ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کے دوسرے اداروں میں بھی شدید اس وقت ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ اسی قسم کا احتسابی نظام ہونا چاہیے۔ ناہیدہ بالکل درست کہہ رہی ہے کہ فوج کے ادارے میں احتساب کا نظام مضبوط بھی ہے اور فعال بھی ہے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ موجودہ عسکری قیادت نے آ کے کوئی نیا سسٹم بنایا ہے احتساب کا۔ یہ احتسابی عمل فوج کے اندر کافی مدت سے ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ جنرل اسد درانی جو ISI کے سابق چیف رہے تھے، ان کے خلاف فوج نے ایکشن لیا۔ کئی سرونگ جو ہے اعلیٰ افسروں کے خلاف ماضی میں بھی ایکشن ہوئے اور اس دور میں بھی ہوئے۔ اب حال ہی میں ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان کا ایک فوج کا ایک اعلیٰ افسر جو ریٹائرڈ ہوئے، کور کمانڈر کے پوسٹ پہ وہ رہے ہیں، DGI وہ رہے ہیں، جس ملک کے ایک وقت میں سفید کے مالک ہو رہے، وہ انہوں نے اپنے سیاسی کردار کو بھی خوب ایکسپلائٹ کیا، لیکن ابھی ان کو وہ اس کی سزا بھگتنی پڑ رہی ہے۔ تو فوج نے یہ یاد دہانی کروائی۔ اور آپ کے سوال کا جو دوسرا حصہ ہے کہ باقی اداروں میں جو قومی ادارے ہیں، واقعی اس میں بھی احتساب کا عمل ضرور ہونا چاہیے، اور
احتساب ایسا ہو کہ جس سے ہمیں یہ تاثر نہ ملے کہ یہ احتساب کسی دشمنی کے بنا پہ ہو، اور وہ کوئک بھی ہو اور اس کا فائدہ اداروں کو بھی ہو اور عوام کو بھی ہو۔ فوج کے ادارے میں اگر آج ڈسپلن ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پہ جزا اور سزا کا ایک نظام نافذ ہے، بالکل اور آرمی چیف نے کل ایک یاد دہانی ہمیں کروائی ہے۔ یہی فوج کی جو ہمارا ایک منظم نظام ہے سیکیورٹی وائز، اور ہمارے اداروں کو، ان کو جو اسپیشلی سیکیورٹی کے جو ذمہ دار ادارے ہیں ان پہ اعتماد کا مظہر آج ہم نے دیکھ لیا۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بیان آپ کے سامنے ہے، پاکستان کے دہشت گردی کا اعتراف امریکہ میں کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی لعنت کو ختم کرنے میں امریکہ کردار ادا کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے جو بلوچستان میں جو کچھ ہوا اس کی بھی امریکہ نے شدید الفاظ میں مذمت کی۔ تو یہ تمام کریڈٹ جا رہا ہے سیکیورٹی اداروں کو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آج آپ کے ساتھ چین ان تمام نامساعد حالات کے باوجود جو سیکیورٹی کا سسٹم ہے بلوچستان میں، جو ہمارے خیبر پختونخوا میں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے، اس کے باوجود وہ آپ کے ساتھ سی پیک کے دوسرے مرحلے میں جا رہے ہیں۔ چینی وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں، پاکستان میں SCO جیسے اہم اجلاس ہو رہا ہے، وزیر داخلہ اور نائب وزیر اعظم اس وقت دورہ لندن پہ ہے، UK میں ہے سرکاری دورے پہ، وہاں پہ ان کو دعوت ملی ہے۔ تو ہمارے ساتھ یہ تمام چیزیں جو ہے یہ اسی وجہ سے ہے کہ سیکیورٹی ادارے فعال ہے، سیکیورٹی کا نظام فعال ہے، اس لیے ہمارے ساتھ یہ تعاون کی باتیں اور یہ تعاون کا جو عمل ہے عالمی سطح پہ یہ ہم اس کا جو ہے ہم اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور باقی اداروں میں بھی اس کی اشد ضرورت ہے۔ اچھا شہنیلا، اس خودکار شفاف احتسابی نظام کی کتنی ضرورت ہے اس وقت پاکستان کو؟ فوج میں ہم دیکھ رہے ہیں جیسے صافی صاحب نے کہا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہمیشہ سے اسی قسم کا ایک خودکار نظام وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ احتساب جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اور کوئی اس سے بالاتر نہیں ہوتا، کسی کو استثناء حاصل نہیں ہوتا۔ تو باقی اداروں میں جو اس وقت ضرورت محسوس کی جاتی ہے کس طرح سے ہو سکتا ہے یہ کام؟ دیکھیں یہ اداروں کو اب اپنے اندر خود جو کالی بیڑے ہیں یا جو کرپشن میں لتھرے ہوئے لوگ ہیں ان کا احتساب کرنا ہوگا اگر پاکستان کو آگے لے کے جانا۔ اب تو ہم 75 سال ہمیں ہو چکے ہوئے ہیں اور ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ کرپشن سے پاک ہم آزاد جو ہے پاکستان بنائیں گے، لیکن وہ نعرے لگانے کی ہمیں عادت پڑی ہوئی، نعروں کی حد تک ہی ہم نعروں کی حد تک ہم اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا۔ احتساب کا جو ادارہ بھی ہمارے یہاں پہ بنا ہوا ہے نا وہ بھی ایک مذاق بن کے رہ گیا، کیونکہ وہ ہمیں صرف سیاسی معاملات میں الجھا ہوا نظر آتا ہے اور وہاں سے صحیح جو احتساب ہونا چاہیے وہ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ شاید وائٹ کالر جو احتساب وہ پکڑا نہیں جاتا، لیکن فوج کے ادارے نے جو ایک مثال سیٹ کی ہے نا وہ اب تمام لوگوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے کہ دیکھیں کور کمانڈر تھے سرونگ اب ریٹائرڈ ہوئے، انہوں نے جو اس دوران میں کرپشن کی وہ، اور جو 2 سال کے بعد آپ نے سیاست کے اندر کوئی ایکٹیویٹیز نہیں کرنی اور جو ریاست کے خلاف وہ سازشیں کرتے رہے، انہوں نے سب اس کے ثبوت اکٹھے کیے، پھر اس کے بعد ان کو پکڑا اور اب اس کے کورٹ مارشل کی طرف جا رہے ہیں، جو کہ کور کمانڈر کانفرنس میں بھی کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر صاحب کو اس کے اوپر سب کو اعتماد میں لیا گیا ہے۔ تو یہ دیکھیں جب ایک چیز سامنے آئی ہے تو اب اس سے جڑے ہوئے جو تانے بانے ہیں، اگر ان کے ساتھ کہیں کوئی عدلیہ میں انوالو ہے، کوئی میڈیا میں ہے، کوئی سیاستدان میں ہے جنہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی، تو ان تمام لوگوں کو احتساب کرتے ہوئے ہمیں کٹہرے میں لانا ہوگا، کیونکہ اب یہ جو ایک پاکستان کے اندر روایت سیٹ کر دی جاتی ہے نا کہ بس ہم نے ایک مثال قائم ہو گئی تو باقیوں کے اوپر مٹی ڈال دیں، اور کچھ عرصے کے بعد وہ جو ہوتے ہیں وہ عدالتوں سے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، یہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ اور اب ان کے ساتھ جو بانی PTI کا بھی لنک بن رہا ہے، اور وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ بانی PTI بڑی جلدی رہا ہو جائیں گے، اب ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جو اصل نیٹ ورک ہے جب وہ پکڑا گیا ہے وہاں سے جو تانے بانے جڑے ہیں اس سے صحیح پتہ چلے گا کہ ریاست کے خلاف کہاں کہاں بغاوت وہ ہوتی رہی ہے۔ تو یہ ہے وہ نئی ریالٹی جس کی بات فاروق عادل صاحب کر رہے ہیں کہ یہ سامنے ہمارے آنا شروع ہوگی، جب اس کو لوگ ایکسیپٹ کریں گے تو اس سے آپ کو معاشرے میں چینج نظر آئے گا، ہماری عدلیہ میں بھی چینج نظر آئے گا، میڈیا میں چینج نظر آئے گا، حکومت میں آئے گا، بیوروکریسی میں اس کو لے کے چینج آئے گا کہ اب سب نے اپنا احتساب کرنا ہے، کیونکہ اگر وہاں پہ اتنے اعلیٰ ادارے کے اندر ہو رہا ہے تو پھر کوئی بھی جو ہے نا وہ مقدس قائل نہیں ہے، پھر سب کو اپنا احتساب کر کے دیکھنا ہوگا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ہوگا کیسے؟ ہم کہتے ہیں اکراس سب بورڈ ہونا چاہیے، بڑی باتیں کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، ڈسکشنز ہوتی ہیں، لیکن آغاز کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا؟ آغاز تو ہو گیا نا، نہیں وہ تو ہمیشہ سے سر ہو رہا ہے نا، وہ تو ہمیشہ سے ہو رہا ہے، وہ نئی چیز نہیں ہے نا، باقی اداروں کی بات کریے۔ نئی مثال قائم کی، نئی مثال قائم کرنے کے ساتھ ہی آپ سے ایک مطالبہ کیا ہے، کل کی پریس ریلیز آپ دیکھ لیں، جی بالکل، اس میں 2 ٹرمنالوجیز یوز کی ہیں،
کہا گیا ہے کہ ایک مضبوط نظام دیجئے اور ایک مؤثر قانونی نظام دیجئے. اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے جو انتظامی ڈھانچہ ہے جس میں پولیس بھی شامل ہے اور بعض دیگر ادارے بھی بالکل ہر جگہ ریفارمز کی ضرورت ان ہے. کے اندر آپ کو اصلاحات کر کے اسے مؤثر کرنا ہے. پھر جو جزا اور سزا کا نظام ہے وہاں گڈ ٹو سی یو نہیں چلے گا. وہاں آپ کو فیصلہ کرنا ہے اور مجرم کو اس کا انجام تک پہنچانا ہے. اس کے بغیر نہیں بات بنے گی. تو یہ بات کہہ دی گئی اور مثال کے ساتھ انہوں نے ثابت کر دیا. بس آپ نے یہ کرنا ہے اور ایسے ہی ہوگا. یہی ماڈل ہے. آپ کے پاس کوئی دوسرا ماڈل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اتنی مختصر بات کو پورا خط سمجھے. اقرار صاحب کیسے ہوگا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں اس کو اکیڈیمکلی لیتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ ہمارے کچھ ادارے ابھی تک قرون وسطیٰ کے زمانے میں رہ رہے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ یو پروٹیکٹ یور گروپ. وہ غلط کرے ٹھیک کرے آپ نے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے اندر سزا جزا نہیں ہوتی ہے, پروٹیکشن ہوتی ہے. ہمارے یہاں پہ پاکستان آرمی نے ہمیشہ یہ ثابت کیا کہ وہ اس کو بلیو نہیں کرتے ہیں. وہ کلیئرلی سزا دیتے ہیں اور ان کے اندر اکاؤنٹیبلٹی بہت سخت ہے. میں شاید آپ کو پہلے دفعہ بتایا تھا وہ ہم سے شیئر نہیں کرتے ہیں, لیکن اکاؤنٹیبلٹی پروسیس ہے ان کا ریگولر چلتا رہتا ہے اندر. ہمیں نہیں پتا کہ ایگزیکٹلی چلتا رہتا ہے. ہمارے جو باقی کچھ ادارے ہیں, میں نام نہ ہی لوں تو بہتر ہے, وہ اپنے گروپ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی ہے, کوئی غلط چپ کر جو ٹھیک ہے, وقت کچھ ٹائم گزر جائے گا لوگ بھول جائیں گے. یہ بیسکلی مائنڈ سیٹ ہے کیو پیپل کا, کہ وہ کہتے تھے کہ اپنے گروپ کو پروٹیکٹ کرو کیونکہ انہیں پاور چاہیے تھی کہ ہم اپنے گروپ میں اگر غلطی کرتے ہو, اگر اس کو مار دیں گے تو ہمارا ایک نمبر کم ہو جائے گا اور سامنے گروپ سے ہمیں اگر جنگ کرنا پڑے تو ہمارے پاس ایک بندہ کم ہوگا. ہم اس مائنڈ سیٹ سے نکل ہی نہیں سکے. آپ پولیس دیکھ لیں, کوئی کیس پولیس کے خلاف آ جائے تو وہ لفظ استعمال کرتے ہیں پیٹی بھائی, ان کو وہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. آپ ایک اور ادارہ دیکھ لیں, اگر آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ڈگری جعلی ہے تو وہ کہتے ہیں جس نے کہا اس کو اندر کرو, اٹھاؤ اس کو, میں ڈگری نہیں دکھاؤں گا. وہ میں جانوں میرے یار جانے جعلی ہے کہ نہیں, کار دیکھ لوں. دیکھیں یہ حقیقت ہے, اگر میری ڈگری جعلی آپ کہتی ہے کہ اقرار آپ کی ڈگری جعلی ہے تو میں اسی وقت کہوں گا کہ بہن یہ دیکھیں میری ڈگری آپ کے سامنے, یہ دیکھ لیں, آپ چیک کروا لیں. یہ ہے ہماری پرابلم. اور ایون یہ بات ہر ادارے میں نظر آتی ہے آپ کو. ایون آپ پرائیویٹ سیکٹر میں چلے جائیں, اگر کسی ایک, میں نام نہیں لوں گا, اگر کسی ادارے میں ایک واردات ہو جاتی ہے, ایک کرائم ہو جاتا ہے, تو وہ کوشش کرتے ہیں اخبار میں خبر نہ آئے, ہماری بے عزتی ہوگی. ٹھیک ہے, خاص کر انسٹیٹیوشن میں, ہمارے ایجوکیشن انسٹیٹیوشن میں بہت زیادہ یہ بات ہے. مطلب اس جرم کی سنگینی کا آپ کا احساس نہیں ہے, جی اپنی سزا بچانے کے لیے آپ کہتے ہیں کچھ بھی کرو سب جائز ہے. جب کوئی معاشرہ, ڈاکٹر مبارک نے بڑی پیاری بات کی, جب کوئی معاشرہ سزا کا جزا سے تعلق ختم کر دیتا ہے, معاشرہ زندہ نہیں رہ سکتا. اس پہ ایک چیز ایڈ کر دوں, یہ مثال سامنے لانے کی ریزن ہی یہی تھی, یہ بتانا تھا کہ اگر ہم اپنے ایک کور کمانڈر کا احتساب کر سکتے ہیں ریاست کے خلاف بغاوت پہ, تو پھر اب جو سیاستدان یا جج یا یہ جو میڈیا کے لوگ ہیں یا جو بیوروکریٹ ہیں جنہوں نے ریاست کے خلاف بغاوت کی, پھر ان کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا. یہ تو بڑی واضح طور پہ کہا بھی گیا ہے اسی وجہ سے یہ انتشار پھیلائے گا. پہلے بھی وہ اقرار صاحب نے کہا نا کہ پہلے بھی یہ سب کچھ ہوتا رہا لیکن سامنے نہیں آیا, تو اس سامنے لانے کا مقصد ہی یہی تھا. ٹھیک ہے, صافی صاحب آپ اس پہ اسٹارٹ کرنا چاہیں. نہیں دیکھیں, احتساب اور سیکیورٹی یہ انتہائی اہم موضوعات ہے پاکستان میں, دونوں ہونے چاہیے. میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ دیکھیں فوج کا ادارہ بدستور تمام جو ہماری قومی ادارے سب سے منظم اور سب سے متحرک ادارہ ہے, اور انہی کی وجہ سے آپ دیکھیں ایس آئی ایف سی میں ان کی کارکردگی دیکھیں. آپ دیکھیں کہ یہ جب بلوچستان پہ یلغار کی جا رہی تھی اس وقت بھی چینی کمانڈر پاکستان میں تھے. دیکھیں دنیا آپ کے اندرونی مسائل کی وجہ سے اپنی ترقی کا پہیہ نہیں روک سکتا. اگر آپ اکیلے آگے نہیں بڑھ سکتے اور آپ کا انحصار آپ کے دوست ممالک پہ ہیں تو وہ آپ کا انتظار نہیں کریں گے. اگر ہم اپنی سی پیک اور ہم اپنے بی آر آئی پروجیکٹس کو آگے نہیں بڑھا سکتے, ایک مثال پیش کر رہا ہوں, تو چین آپ کے لیے کب تک بیٹھا رہے گا. چین میں دیکھیں اس وقت 50 افریقی ممالک کا ایک کانفرنس ہو رہی ہے, 4 سے 6 تاریخ سے وہاں پہ بیجنگ میں جاری ہے, اور 2018 سے یہ سلسلہ شروع ہے.
अरबों करबों की इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है। दुनिया को जो है, जो शी जिनपिंग का ग्लोबल इनिशिएटिव विजन के तहत जो है, उस पे ज़राअत की तरक्की, उस पे जो मादनियात की तरक्की, इंसानी तरक्की के हवाले से, तो वो आपके लिए, आपके दोस्त ममालिक कुछ वक्त के लिए तो इंतज़ार कर सकते हैं, लेकिन अगर हमेशा से आप उनको मायूस करेंगे तो फिर आपका नुकसान खुद अपना ही यानी नुकसान होमवर्क होगा। हमें करना होगा, बिल्कुल, हमें ये उनके आपके लिए साथ आपका चलना है, मुल्क अगर हमें आपने उनकी खुद से ज़रूरत है, Exactly। उन्हें हमारी इस तरह से ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया रशीद साफ़ी साहब, शहनीला अमार साहिबा, डॉक्टर फारूक आदिल साहब और आगा इकरार हारून साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तमाम इदारों में, फ़ौज में जो अमल, जो ट्रांसपेरेंसी और जिस तरह से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, अब वो वक्त आ गया है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों में ये अकाउंटेबिलिटी हमें नज़र आनी चाहिए, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। और ज़ाहिर है कि जब हमने तरक्की करनी है, अगर आगे बढ़ना है, दोस्त ममालिक के साथ चलना है, तो फिर कोई हमारा इंतज़ार नहीं करेगा, हमें अपना होमवर्क करना होगा ताकि हम दुनिया के साथ चल सकें। इसी नोट पर आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।